مسجد की शहादत हुई थी, बहुत जबरदस्त टेंशन था मुल्क में, भयानक कत्लेआम हुआ था बाज़ इलाकों में। और उसके कुछ दिन के बाद वहाँ के नौजवान मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि एक जलसे सीरत रखना चाहते हैं, आप आ जाइए। मेरा एक मामूल, उस जमाने में तो मेरा इस पर बहुत इसरार होता था, बरसों मैंने वो इसरार बाकी रखा। मैंने उनसे कहा कि देखें, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी सीरत पर आप जलसा रखना चाहते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, वो सारी दुनिया के कौमों के लिए अल्लाह के भेजे गए पैगंबर हैं। अगर आप उस जलसे में गैर मुस्लिम लोगों को भी बुलाएं तो फिर मैं आने को तैयार हूं, चाहे वो आए चाहे ना आए, लेकिन आप इनवाइट सबको करें। उनको शुरू में तरद्दुद हुआ कि हालात इतने टेंस हैं और उस मौके पर कैसे हम उनको बुलाएंगे और कैसे वो आएंगे। मैंने कहा आपका काम बुलाना है, आप बुलाने की कोशिश करें, मैं आप भी दुआ करें, हम लोग भी दुआ करते हैं, अल्लाह करे कामयाब हो जाए। एक भी उनमें से ना आए लेकिन आप बुला लें, ये काफी है। उन लोगों ने वादा किया कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं पहुंचा वहां, इतना दिल देखकर खुश हुआ। जब मैं स्टेज पर पहुंचा, नजर डाली तो अंदाजा ये हुआ कि 8-10 हजार तो मुसलमान हैं और कम से कम 3-4 हजार हिंदू, मर्द और औरतें, और सब तालीम याफ्ता लोग। तो उन लोगों ने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एहतियातन और मेरे उस इसरार पर भी शायद उन्होंने डीसी साहब को भी बुला लिया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो थे उनको भी बुला लिया था, एक गेस्ट बना लिया था। और जो वहां के साबिक चीफ जस्टिस थे मिस्टर बैरू सिंह शेखावत, जो बाद में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और बीजेपी के वो चीफ मिनिस्टर थे उस स्टेट के, उनको भी बुला लिया था चीफ गेस्ट के तौर पर। मैं आपको सुनाना ही चाहता हूँ नौजवानों, अच्छा हुआ कि यह वाकया याद आ गया। वहां बहुत उलमा स्टेज पर मौजूद थे। शेखावत साहब को जब उनकी अपनी तकरीर के लिए बुलाया गया तो उन्होंने जो तकरीर की उसमें शुरू में जो एक फॉर्मल खराज अकीदत पेश किया जा सकता था उनकी जुबान से अल्लाह के रसूल की शान में, वो उन्होंने पेश किया, बहुत अच्छे कलिमात कहे अपने हिसाब से। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस मौजू पर तो क्या कुछ बोल पाऊंगा, ये तो मैं आपसे सुनने और सीखने के लिए आया हूँ कि मोहम्मद साहब क्या थे और कौन थे। लेकिन यहाँ एक बहुत से उलमा बैठे हैं, बहुत से विद्वान बैठे हैं, एक प्रश्न है, एक सवाल है जो मेरे जहन में बहुत दिनों से खटकता है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वो सवाल उलमा की खिदमत में पेश करूं। जलसे की सदारत कर रहे थे हजरत मौलाना अब्दुल रहीम साहब नक्शबंदी, जामे हिदायत जयपुर के सदर और बानी, अब तो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सदर मोहतरम मौलाना नक्शबंदी साहब ने कहा कि हाँ, आपको जो पूछना है जरूर पूछिए। शेखावत साहब ने सवाल ये किया कि मेरा जो थोड़ा बहुत मुताला है इस्लाम का, जितना मैं जानता हूं, उसके लिहाज से मैं अब तक ये बात समझ नहीं पाया कि वो कौम क्यों गरीब है जिस कौम के पास ज़कात जैसा सिस्टम मौजूद है। वो कौम क्यों गरीब है? आई एम एट लॉस टू अंडरस्टैंड क्या बात है। मैं जहां तक समझता हूं, उन्होंने कहा कि ज़कात का इंस्टीट्यूशन किसी भी कम्युनिटी के लिए बहुत थोड़े से मुद्दत में गरीबी को दूर करने के लिए काफी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को बुलाया गया। उन्होंने शेखावत साहब के उठाए हुए सवाल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं तो आगे बढ़कर पूछता हूं कि वो देश क्यों गरीब है जिस देश में वो समाज रहता है, जिस समाज के पास ज़कात जैसा सिस्टम मौजूद है। मेरी जानकारी के मुताबिक तो उस देश की गरीबी भी दूर हो जानी चाहिए थी। ज़कात ऐसा सिस्टम है। अब एक के बाद एक हजरात उलमा आते गए, लेकिन किसी मसलहत की वजह से उन हजरात ने इस मौजू को टच नहीं किया, अपनी अपनी तकरीरें करके चलते गए। रात के 1:30 बज गए, सख्त सर्दी थी। शेखावत साहब कब तक बैठते, वो उठ के जाने लगे, इजाजत ली और जाने लगे। जब मैंने देखा कि वो जा रहे हैं तो मैंने जो ऑर्गेनाइजर थे सेक्रेटरी साहब, उनको बुलाया, उनसे कहा कि आप इनको जरा चंद मिनट के लिए रोक लीजिए, रिक्वेस्ट कर लीजिए, और इस तकरीर के पूरे होने के बाद आप मुझको बुला लीजिए, आप चाहे मुझे जब भी मौका दीजिए, लेकिन उनके सवाल का मैं 1 मिनट में जवाब दे दूं बस। उसके बाद फिर ये चले जाए, और अगर ये नहीं रुक सकते तो आप मुझको इनके साथ इनकी गाड़ी में बिठा दीजिए, मैं रास्ते में इनसे इनकी बात का जवाब दे दूं। उसके बाद जैसे ही जवाब पूरा हो जाएगा मैं इशारा कर दूंगा, पीछे गाड़ी लगा दीजिए, मैं उतर कर वापस चला आऊंगा। शेखावत साहब से उन्होंने मेरा पैगाम पहुंचाया, वो तैयार हो गए कि नहीं मैं रुकता हूं,
میں انتظار کرتا ہوں. بیٹھ گئے. اس کے بعد جلسے کے منتظمین نے مجھے کال کر لیا. میں یہ سمجھا کہ مجھے صرف جواب دینا ہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے بھائی شکاوت صاحب نے ایک بات پوچھی تھی اور یہ کہا تھا کہ زکوٰۃ کے بارے میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. سمپل بات ہے بالکل. مسلمان قوم اس لیے غریب ہے کہ اس کے اکثر صاحب حیثیت اور صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے. نمبر 1. نمبر 2, جو زکوٰۃ ادا کرتے بھی ہیں وہ قرآن کے بتائے ہوئے جو سسٹم ہے اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتی. یہ وجہ ہے ہماری. بس. اور جیسے ہی میں یہ کہہ کے بات کو مکمل کر کے جانے لگا تو شکاوت صاحب نے کہا کہ اب آپ پوری تقریر اپنی پوری کر دیجئے, میں اس کے بعد جاؤں گا. تو منتظم نے مجھ سے کہا کہ اب آپ پورا وقت لیجئے اطمینان سے. اللہ اکبر. آج تک مجھے وہ شام یاد آتی ہے, رات یاد آتی ہے. میں نے اس کے بعد اپنا دل کھول کے رکھ دیا. زکوٰۃ کے بارے میں جو کچھ میں تھوڑا بہت کہنا اور ضروری سمجھا وہ کہا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ شکاوت صاحب, میں جس محبت سے اپنائیت سے آپ نے ایک بات پوچھی, میں بھی آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اسی محبت کے ساتھ. جب آپ کو یہ اطمینان ہے کہ زکوٰۃ پاورٹی ایلیمینیشن کا, غربت کے دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے, تو آپ اس سسٹم کو کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیا دقت ہے, کیا رکاوٹ کیا ہے؟ جب آپ یہ بات جانتے ہیں کہ زکوٰۃ سے بہتر کوئی اور سسٹم نہیں ہو سکتا سماج کے غریبوں کی غریبی کو دور کرنے کے لیے, تو پھر کیا وجہ ہے؟ اور شکاوت صاحب اب مجھے کہنے دیجئے, یہ کب تک یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی؟ آپ اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کے پاس آؤں اور گھنٹوں بیٹھوں آپ کے پاس, کتابوں کے حوالے پیش کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اسلام کی شروعات محمد رسول اللہ سے نہیں ہوئی تھی, اسلام کی تکمیل محمد رسول اللہ سے ہوئی تھی. ہندوستان کو بھی نبوت کا حصہ ملا ہے, یہاں بھی خدا کی طرف سے آسمانی کتابیں آئی ہیں اور اس کے بہت دلیلیں اور ثبوت موجود ہیں. اور ایک طویل کام کر کے پھر نماز کے بارے میں ذکر کر کے, نماز کا کیا تذکرہ یہاں کی کتابوں میں موجود ہے. نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, نماز پرشین زبان کا لفظ ہے, اور پرشین زبان میں یہ گیا ہے سنسکرت سے, اور سنسکرت میں ہمارے بہت سے ماہرین لغویات نے, علماء مشرقیات نے اس بات کا اعتراف کیا, اس کو تسلیم کیا ہے کہ اصل میں یہ لفظ تھا سنسکرت میں نماہ اج, یعنی اس خدا کے سامنے سر جھکانا جس نے کسی کو جنم نہیں دیا, لم یلد ولم یولد وحدہ لا شریک, خدا جس کے سامنے سر جھکانا. اس کو یہاں کی پرانی کتابوں میں کہا گیا تھا نماہ اج, اس کو فارسی میں بنایا گیا نماز. چنانچہ ہندوستان میں جب اسلام آیا اور اسلام کا یہ آخری محفوظ مشن آیا تو ہمارے ان علماء اور ان بالغ نظر لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ یہاں تو یہ چیز پہلے سے موجود ہے اور یہاں تو یہ نام پہلے سے موجود ہے, تو انہوں نے سلاد کا جو لفظ تھا عربی کا اس کو رواج دینے کے بجائے پرشین لفظ نماز کو رواج دیا تاکہ یہاں کے لوگوں کو یہ پیغام جائے کہ یہ چیز تو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہے. اور بھی کچھ دلائل دیے, انہوں نے حوالے دیے. الحمدللہ میں نے کچھ کوشش کی تھی اس زمانے میں, 2 سال سنسکرت پڑھی اور میں نے بہت غور سے ان کتابوں کا مطالعہ کیا کہ میں اس قوم کے سامنے بھی اللہ کی وہ سچائی, اس قرآن کا وہ پیغام پیش کر سکوں. اور اس کے عجیب نتائج نکلے, مہنجر العقول نتائج نکلے, عجیب عجیب نوجوان وہ دیوانہ وار اسلام کی طرف آئے اور ایسے ایسے جذبات کا اظہار کیا. میں بیچ میں ایک واقعہ سناؤں, ایک مطلب سے قرآن سے اٹھا, لوگ مجھ سے مسافہ کرنے لگے, بھیڑ لگ گئی, بجلی چلی گئی, میں پہچان نہیں پایا تھا لوگوں کو, خالی مسافہ ہو رہا تھا. ایک نوجوان نے ہاتھ ملا کے مجھ سے کہا, مولانا صاحب میرا نام آنند کمار مشر ہے, میں 3 مہینے سے آپ کے درس قرآن میں آتا ہوں, آپ سے میں تنہائی میں اکیلے میں ملنا چاہتا ہوں, کوئی وقت دے دیجیے. میں نے کہا کل آپ آ جاؤ. اگلے دن وہ 9 بجے میرے گھر پہ آیا. اس نوجوان نے ایک کتاب نکالی جو کاغذ میں پیک تھی اور کہا جو اس کو پہلے پڑھ لیجیے. وہ قرآن کا انگلش ورژن تھا اور اس کے شروع کے پیجز پر اس کے ہاتھ سے لکھا ہوا ایک کمنٹ تھا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ I bear witness that this is the holy book revealed by Almighty God. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہے وہ کتاب جو خدا کی طرف سے اتاری گئی ہے, لیکن میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ 8 سال سے میں اس قرآن پر عمل کرنے والے کسی ایک انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں, لیکن آج تک ڈھونڈ نہ پایا. آج تک میں نہیں تلاش کر پایا کوئی ایسا انسان جو اس قرآن کے مطابق جیے. تو میں نے اللہ کی توفیق سے بڑے اچھا جواب دیا. میں نے کہا آنند کمار, تم نے اپنے 8 سال بیٹا کیوں نہیں بات کر رہی؟
تم اس کے ملتے رہے گا. میں تم سے پوچھتا ہوں تم کو کسی اور کے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ وائی ڈونٹ یو؟ تم خود کیوں نہیں بنتے ہو؟ تم خود کیوں نہیں طے کرتے ہو کہ میں بنوں گا اس قرآن پر عمل کرنے والا؟ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن میرے باپ کی پراپرٹی ہے. یہ قرآن تمہارے لیے بھی آیا ہے, تمہارے خاندان کے لیے بھی آیا ہے, تمہاری قوم کے لیے بھی آیا ہے. کیوں نہیں بات ایک دم سے کیا ہوا میں کر سکتا ہوں, میں بن سکتا ہوں, کیا میں بن سکتا ہوں؟ بہت عجیب, میں بن سکتا ہوں. تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں, ہم نسلی مسلمانوں سے زیادہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے سماجوں سے نکل کر اس سچائی کو قبول کرتے ہیں وہ اصلی مسلمان بن جاتے ہیں. ہمیں تو باپ دادا سے میراث ملی ہے, ہم اس کی قدر نہیں کرتے, ہم اسے مسائل پوچھو اور بازار بنائے بیٹھے. اللہ جزائے خیر جو اس بچے کو اللہ اس کو سلامت رکھے. اس نے کہا بس بہت اچھا, میں تیار. نبی آدمی گھنٹے میں آتا, وہ گھر سے نہا دھو کر آیا, کلمہ پڑھا. اے نوجوانوں یقین کرو گے آج وہ حافظ قرآن ہو چکا ہے. اور پچھلے سال مسجد نبی میں رمضان کے آخری عشرے کا اس نے اعتکاف کیا. کیا پیارا نوجوان, اور اس کی پوری فیملی میں کیا انقلاب آیا. اس کو بہت شروع میں پریشانیوں سے گزرنا پڑا, ٹارچر بھی کیا گیا اس کو, مگر وہ نوجوان جمع رہا. اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں مجھے کیا دولت ملی ہے, کیا دولت ملی ہے. کیا دعا میں جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو کس طرح رونا آتا ہے, اس کو کس طرح آنسو بہاتا ہے. جس وقت کوئی عمرے یا حج میں جانے والا اس نوجوان کو نظر آ جاتا ہے تو وہ عجیب انسان ہے. وہ ننگے پیر تک ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ حضور کو جا کر سلام کہہ دیا, حضور کو سلام دے. نوجوان آپ انقلاب پر کر سکتے, آپ تبدیلی لا سکتے. آپ سے آپ اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے کلچر کو پہچانیں. یہ سارے پروفیشنل جتنے بھی آپ کے سائنس اور آرٹس ہیں ان کو ضرور حاصل کریں اور ایکسلنٹ طریقے سے حاصل کریں. ہمیں بہترین پروفیشنل کی ضرورت ہے, اعلیٰ ایکسلنٹ معیار کے پروفیشنل کی ضرورت ہے. کوئی کمپرومائز نہ کریں, لیکن وہ پروفیشنل کی ضرورت ہے جو ویلیو رکھتے ہو, جو اس پروفیشنلزم کو وہ صرف اپنے لیے استعمال نہ کرتے ہوں. ایسے تو دنیا میں بہت ہیں اور دن بدن دنیا ان سے اکتاتی چلی جا رہی ہے. لیکن دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے, ہمت دے فیصلہ کرنے کی. اپنے بارے میں ابھی فیصلہ کریں. آپ اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں, اب اپنے دامن کو گناہوں سے بچائیں گے. میں آپ کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی دعا میں جان پڑ جائے. آپ جانتے ہیں اللہ کو نوجوان سے کتنا پیار ہے, کتنا پیار ہے. ایک حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا, بڑی عظیم روحانی اور علمی شخصیت گزرے ہیں, صحابہ کے شاگرد تھے, بڑے امام تھے. ان کے دور میں واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت مالدار تھا لیکن اچانک وہ انتقال کر گیا. اس کے نوجوان بیٹے کے ہاتھ میں اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی پوری جائیداد آ گئی. اور جب بغیر محنت کے مفت میں پیسہ آ جاتا ہے تو اکثر لوگ اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کر پاتے. اس نوجوان سے یہی غلطی ہوئی اور وہ عیاشیوں میں لگ گیا, شراب شباب اور کباب, اور اس میں لت پت ہو گیا. یہاں تک کہ اتنے گناہ کر ڈالے کہ بیمار پڑ گیا اور پھر بیماری بھی اس کی لا علاج اسٹیج تک پہنچ گئی. اور اس زمانے کے معالجوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ صرف چند مہینے باقی ہیں, تمہارے مرنے میں کوئی علاج نہیں ہے. ماں اس کی بہت نیک تھی, بیوہ بیچاری بہت خوشامد کرتی تھی کہ بیٹا یہ مت کر, بیٹا یہ مت کر, یہ گناہ چھوڑ دے, اچھا انسان بن جائے. لیکن نشہ تھا جوانی کرنی, نشہ تھا دولت کرنی, نہیں مانا. بالآخر بستر سے لگ گیا اور ماں پھر بھی مایوس رہی, سمجھاتی رہی, کہتی رہی بیٹا میرے ساتھ چلا چل, حسن بصری کی خدمت میں چل, ایک بیان ان کا سمجھے, ایک بیان سنے تیرا دل بدل جائے گا, تو خود توبہ کر لے گا. لیکن وہ نہیں مانتا تھا. یہاں تک کہ بالکل وہ وقت آ گیا کہ اس کو بھی لگا کہ اب میں ایک آدھ دن سے زیادہ کا مہمان نہیں ہوں. تو اس نے مجبوراً یہ کہا کہ ماں اب تو میں چلا اور واقعی اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اب تو میں جا بھی نہیں سکتا ان کے پاس. اب تو میری سانس اکھڑ رہی ہے. آپ کیوں چلی جاؤ ان کے پاس اور ان سے درخواست کرو کہ وہ آ جائیں, مجھے توبہ کرا دیں. مجھے تو توبہ کرنا آتا ہے نہیں, میں توبہ کیسے کروں. وہ ماں گئی بیچاری, ان بزرگ سے درخواست کی ہے حسن بصری سے, میرا بیٹا اس حالت میں ہے, آپ تشریف لے چلیے, توبہ کرا دیجیے. حسن بصری نے کہا کہ نہیں میں تو اس وقت نہیں چل سکتا, ہزاروں لوگ حدیث کا درس لینے کے لیے انتظار میں بیٹھے, میں تو اس وقت نہیں جا سکتا. معذرت کر لی انہوں نے. ماں واپس آ گئی, روتی ہوئی. بیٹا دروازے پر نگاہ لگا کر دیکھ رہا تھا, کیا ہوا ماں
ماں نے کہا بیٹا تو بڑا بدنصیب ہے، زندگی بھر میں تجھ کو وہاں لے جانے کی سوچتی رہی، تو راضی نہیں ہوا، اس بار تم سے کہا تو وہ بھی راضی نہیں ہوا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ بس اس نوجوان کے دل میں ایک عجیب چوٹ لگی اور اس نے عجیب انداز سے اللہ سے کہا، اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے توبہ کرنا نہیں آتا۔ اللہ حسن بصری کی آنے کی آپ محتاج نہیں ہیں، آپ بغیر ان کے آئے بھی مجھے معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ میں تو اب آ رہا ہوں آپ کے پاس، زندگی میں نے ایک نماز نہیں پڑھی، ایک بھلا کام نہیں کیا اور لاکھوں گناہ کیے ہیں، سنا ہے کہ آپ بہت رحمان ہیں، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ یہ کہتا ہوا اور اس کی آخری سانس نکلی، جاتے جاتے اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں دو باتیں مان لینا، مرتے وقت کہہ رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد مسلمانوں کے قبرستان میں مجھ کو مت دفن کرنا، اس لیے کہ لگتا ہے کہ مجھ کو اتنی بری سزا ملے گی کہ میرے پاس میں جس کی خبر ہوگی اس کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے تو اسی گھر کے آنگن میں کہیں دفن کر دینا۔ تو اس نے یہ کہ میرے مرنے کے بعد اپنے دوپٹے سے میرے گلے میں ٹھنڈا ڈالنا اور اس شہر کی گلیوں اور سڑکوں پر میری لاش کو کتے کی طرح گھسیٹنا، تاکہ میرے دوسرے دوست جو میرے ساتھ عیاشیاں کرتے تھے وہ میرا انجام دیکھیں، شاید وہ توبہ کر لیں۔ اس لیے یہ دو باتیں ماننا اور یہ کہہ کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ نوجوان سچا پکا واقعہ ہے، تاریخ کی معتبر کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ماں بیچاری رونے لگی، کچھ دیر تک روتی رہی، چادر سے بچے کے جسم کو ڈھانکا، محلے والوں کو لا کر اطلاع کی کہ وہ تو اکیلی عورت ہوں، کوئی ہے نہیں، آپ لوگ نہلا دو، اس کی تجہیز و تدفین کا انتظام کرو۔ سب کچھ ہو گیا تو ماں کو خیال آیا، وہ بھی تھوڑی تھوڑی محبت سے مجبور ہو کر حسن بصری کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا کہ حضرت جس بیٹے کے لیے میں آپ کے پاس آئی تھی اس کا انتقال ہو گیا، اب اتنا آپ کرم کر دیجیے کہ چل کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے، شاید اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو جائے۔ حسن بصری کو عام معمول کے خلاف اس وقت ایک جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہنے لگے جس نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کسی اور سے پڑھوا۔ ماں بیچاری پھر واپس آ گئی، محلے والوں سے کہا کہ آپ لوگ مشورہ کر لو، جس سے مناسب سمجھو نماز پڑھوا لو۔ لوگ مشورہ کر ہی رہے تھے بیٹھے ہوئے کس کو نماز پڑھائے، اتنے دروازے پر دستک ہوئی، بیچاری ماں دروازے پر آئی، کون سا آدمی؟ تو باہر سے جواب آیا، میں حسن ہوں۔ حضرت آپ آ گئی، حضرت آپ آ گئی، اللہ کو جزائے خیر دے۔ ایک منٹ رکیے، میں دوڑ کے جا کے روک تو دوں۔ فرمایا سنو میں کیوں آیا ہوں، تم کو بھیجنے کے بعد مجھ سے ازنا سا تھکا ہوا تھا، پیروں پہ وقت تھا، میں آرام کے لیے لیٹا، میرے کانوں میں آواز آئی جیسے اللہ رب العزت مجھ سے کہہ رہے حسن تم میرے کیسے دوست ہو کہ میرے ولی کی نماز جنازہ پڑھانے سے تمہیں انکار، تم میرے کیسے دوست ہو، ابھی جاؤ اور جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ، ورنہ جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے سب واپس لے لو۔ اللہ کے بندوں، اے نوجوانوں، اتنا کریم ہے وہ رب جس نے ساری زندگی کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا، آخری وقت کی شرمندگی پر صرف اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا دیا۔ اتنا مہربان رب اور اس کی رحمتوں سے ہم محروم رہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہو۔ اور دعا کی یاد دکھاؤ، اللہ کرے تمہاری آمین کی تو ایک دعا قبول ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ ہم آپ کے بندے، آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، یہ حد شرمندہ ہے، یہ حد شرمندہ ہے۔ اللہ زندگی کیسی گزرنی چاہیے تھی، کیسی گزر گئی، اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ اس آخری واقعے کو سن کر تو امید کا چراغ روشن ہو گیا۔ آپ اتنے قریب ہیں، آپ اتنے مہربان ہیں، پھر تو آپ ہم کو بھی معاف کر ہی دیں گے۔ آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، اللہ نے نیک بنا دیجیے۔ اللہ ہم آج سے آج تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اب کوئی گناہ نہیں کریں گے، اب کوئی غلطی نہیں کریں گے، اب نیک بنیں گے۔ اللہ اپنی پڑھائی میں بھی سخت محنت کریں گے اور ایکسیلنٹ کامیابی حاصل کریں گے، اور اللہ قرآن کا علم بھی حاصل کریں گے، حدیث کا بھی علم حاصل کریں گے، نیک اور پاک دامن بنیں گے، بڑوں کے خدمت گزار بنیں گے، غریبوں کے خادم بنیں گے، اپنی ریاست، اپنے علاقے، اپنی امت، اپنی قوم، انسانی برادری، اللہ ان سب کا بھلا چاہیں گے۔ اللہ ہمیں ایک مثالی نوجوان بنا دے، اللہ مثالی نوجوان بنا دے۔ اللہ آپ جانتے ہیں کہ اس عمر میں جذبات کیا ہوتے ہیں،
اگر آپ نے مدد نہ کی تو ہم اپنے کو نہیں روک پائیں گے. آپ مدد کر دیجیے, ہمیں اکیلا مت چھوڑیے, ہمیں بے سہارا مت چھوڑیے, ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے مت کیجیے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے, یوسف علیہ السلام کی جوانی کی طرح ان کی جوانیوں کو بے داغ رکھیے.